साईं, कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दें। इरसा ने मुराद आलम की नज़रों की तपिश महसूस करते हुए कहा, और उस वक्त उसके हाथ की लर्जिश साफ महसूस की जा सकती थी। मुराद की नज़रें भी उसके कांपते वजूद पर थीं और उसके हाथ में मौजूद चाय के कप से उसे इस लर्जिश की वजह से चाय छलक कर उसके हाथ पर भी गिर गई थी। इरसा को तो शायद उस चाय की जलन महसूस तक ना हुई, क्योंकि उसका पूरा वजूद इस वक्त मुराद आलम के खौफ के ज़ेर असर था। लेकिन मुराद को वो चाय इरसा के हाथों पर गिरती हुई साफ महसूस हुई थी और उसने इस गर्म चाय की जलन को महसूस भी किया था। इरसा का हाथ उस चाय के छलकने से लाल हो चुका था। तभी मुराद ने उसके हाथ से चाय का कप लेकर सामने मौजूद टेबल पर रख दिया। इरसा की जैसे जान सूली पर लटकी हुई थी। उसने चाय लिए जाने पर शुक्र अदा किया और फौरन ही वहां से पलटकर जाने लगी कि तभी आलम ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थाम ली। इरसा को अपना दिल अपनी कलाई में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि मुराद आलम उसकी जान बख्शने पर आमादा नहीं है। करीब था कि अब वो रोने लगती। उससे पहले ही मुराद ने उसे आहिस्ता से अपनी जानिब खींचा और सोफे पर अपने बराबर में बैठने का इशारा किया। इरसा उसका इशारा समझकर दरमियान में फासला रखकर बैठ गई। उसकी नज़रें अब भी झुकी हुई थी और वो अपने पैरों की जानिब देख रही थी। यूं लगता था जैसे अगर उसने नज़रें उठा ली तो शायद इससे कोई गुनाह सरजद हो जाएगा। उसकी ये हालत देखकर मुराद को अपने रवैये पर अफसोस हुआ जो उसने शादी के दिन से अब तक अपनी बीवी के साथ रवा रखा था। आज मुराद आलम को एहसास हो रहा था कि उसका आज तक का जो भी नुकसान हुआ है उसमें इरसा का कोई हाथ नहीं, लेकिन उसने इरसा का नाकाबिले तलाफी नुकसान कर दिया था। हालांकि वो लड़की बेकसूर थी। उसके घराने के मर्दों को गलतियों की सज़ा इसे देकर इसके साथ जो नाइंसाफ़ी की गई थी उसका आज मुराद को शिद्दत से एहसास हो रहा था, और इसी एहसास के तहत उसने फ़ैसला किया था कि अब वो अपने आमाल से ही इरसा से अपने रवैये की माफ़ी मांगेगा। इसी सोच को अमली जामा पहनाने की खातिर उसने इरसा को दोनों बाजुओं से पकड़कर खुद से लगाना चाहा, लेकिन इरसा के जहन में तो गुजरे दिनों की याद ताज़ा हो गई और वह मुराद आलम की उस रवैये की वजह जाने बिना उसके हाथों में बेहोश हो गई। उसे होश व खिरत से बेगाना होते देखकर मुराद को अफसोस हुआ और उसने पहली मर्तबा इरसा को मोहब्बत और नरमी से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटाया और फौरन डॉक्टर को कॉल कर दी। साथ ही उसने मुलाजिम को आवाज़ देकर पानी लाने को कहा और इरसा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन इरसा को होश न आया। अब मुराद को थोड़ी परेशानी ने आन घेरा और वो कमरे में यहाँ से वहाँ टहलते डॉक्टर का इंतज़ार करने लगा। डॉक्टर ने आकर फौरन इरसा का चेकअप किया और मुराद आलम को बताया कि उसने कई दिनों से ठीक तरह खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से ये काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और शदीद जहनी दबाव का भी शिकार है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। ये कहकर डॉक्टर ने इरसा को एक इंजेक्शन लगाया और बताया कि वो चंद घंटों में होश में आ जाएगी, और आलम को इस बात की सख्ती से ताकीद की कि इरसा की जहनी और जिस्मानी सेहत का खूब ख्याल रखा जाए, क्योंकि इस हालत में इतनी कमज़ोरी उसके लिए ठीक नहीं। आलम मुराद डॉक्टर के अल्फाज सुनकर ठुठक गया और उसने डॉक्टर से पूछा, इस हालत से आपकी क्या मुराद है? ये सुनकर डॉक्टर मुस्कुराए और आलम मुराद के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, मुबारक हो आलम साहब, आपके घर औलाद होने वाली है। आपकी मिसेस उम्मीद से हैं। डॉक्टर ये कहकर आलम का कंधा थपथपाकर चला गया और आलम अपनी जगह खड़ा का खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या उदास। उसे अपनी औलाद के इस दुनिया में आने की खुशी तो थी, लेकिन साथ ही वो इरसा के मुतल्लिक सोचकर बहुत परेशान था, क्योंकि अब अगर वो इरसा को मनाने की कोशिश करता तो ऐन मुमकिन था कि इरसा समझती कि मुराद सिर्फ अपनी औलाद की खातिर उसकी बातें मान रहा है और इसका ख्याल रख रहा है। लेकिन इसने सोच लिया था, कुछ भी हो जाए अब वो दुनिया भर की खुशियाँ इरसा के कदमों में ला कर रख देगा। यही सब सोचते हुए वो इरसा पर नज़रें जमाए
اس کی جانب بڑھا اور اس کے قریب ہی بیڈ پر جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ اب بیڈ کے گراؤنڈ سے سر ٹکا کر وہ ارسا کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہوئیں تو مراد عالم کے دماغ میں ماضی کے دریچے کھلنے لگے اور وہ اس دن کے متعلق سوچنے لگا جس کی وجہ سے ارسا اس کی زندگی کا حصہ بنی تھی۔ مراد عالم اس دن معمول کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنے ڈیرے پر جا رہا تھا جب اچانک ہی ان کی گاڑی پر حملہ ہو گیا تھا۔ اس کے گارڈز کی گاڑیاں ان کی گاڑیوں کے پاس ہی تھیں، لیکن اچانک ہی وہ تمام گاڑیاں یوں لگتا تھا جیسے غائب ہو گئی ہیں۔ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر مراد عالم کا چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا تھا اور جیسے ہی گاڑی پر حملہ ہوا تو اس نے گاڑی کو زگ زیگ کر کے بھگانا شروع کر دیا۔ مراد کو اس نے فوراً نیچے جھکنے کا کہا اور مراد نیچے جھک گیا اور وہ نیچے سے خود کو بچا بچا کر حملہ کرنے والی گاڑیوں میں موجود لوگوں کو نشانہ بنانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مراد نے کافی لوگوں کو ڈھیر کر دیا تھا کیونکہ اس کا نشانہ کافی اچھا تھا، لیکن اچانک سے ایک اندھی گولی آ کر مراد کے بھائی کے سینے میں لگ گئی۔ گولی لگتے ہی اس کے بھائی سے گاڑی کا کنٹرول کھو گیا اور گاڑی جا کر ایک درخت میں لگی، جس کی وجہ سے مراد کا سر بھی گاڑی سے ٹکرایا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ مراد چاہتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کر سکے اور اس کی جان بچا سکے، لیکن اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال کے بستر پر موجود پایا۔ کچھ دیر تو وہ بستر پر چت لیٹا چھت کو تکتا رہا اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ یہاں کیسے پہنچا۔ پھر جیسے جیسے اس کے حواس بحال ہوئے اور اسے یاد آیا کہ اس کے بھائی کو گولی لگی تھی، وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ بیٹھا اس کے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگیں اور وہ دوہرا ہو کر بستر پر ڈھیسا گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں آئے اور اسے بستر پر یوں بے ترتیب پا کر فوراً اس کی جانب لپکے۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کے بے ترتیب وجود کو بستر پر ٹھیک سے لیٹایا اور اسے قابو میں نہ آتا دیکھ کر نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ وہ غنودگی میں جانے سے پہلے اپنے بھائی کے متعلق ہی پوچھتا رہا، لیکن اسے کسی نے کوئی جواب نہ دیا اور پھر انجیکشن کے زیر اثر وہ دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر اس کے گھر والوں کو بتایا کہ ویسے تو مراد کو بہت زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، لیکن پھر بھی اس کے سر کی چوٹ تھوڑی گہری تھی اور اس وقت وہ کسی قسم کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ اس کے بھائی کی موت کے بارے میں فی الحال اسے نہ بتایا جاتا اور اسے انجیکشن کے زیر اثر رکھا جاتا جب تک کہ اس کا سر کا زخم ٹھیک طریقے سے بھر نہ جائے۔ اس کے گھر والے کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ مراد اپنے بھائی کی آخری رسومات میں شرکت نہ کرے، لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے ایک بیٹے کو تو کھو چکے تھے، لیکن وہ اپنے دوسرے بیٹے کو کھونے کی سکت خود میں نہیں پاتے تھے، لہٰذا مراد کے بغیر ہی اس کے بھائی کی آخری رسومات ادا کر کے اسے دفنا دیا گیا۔ ایک ہفتے میں مراد کے زخم بہت حد تک بھر چکے تھے اور اس کے بعد ڈاکٹر نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب مراد کو سچائی بتائی جا سکتی ہے، لہٰذا اسے انجیکشن کے ڈوز دینا کم کر دیے گئے اور جب وہ مکمل طور پر ہوش میں آیا اور اس نے اپنے بھائی کے متعلق پوچھا تو اس کے گھر والوں نے اسے اس کے بھائی کی موت کے بارے میں بتا دیا۔ یہ سن کر مراد غم و غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسے ایک تو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ اپنے بھائی کے آخری وقت میں اس کی مدد نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو گیا، دوسرا اسے اس بات پر بھی بے حد رنج تھا کہ وہ اپنے بھائی کی آخری رسومات میں بھی شرکت نہیں کر سکا۔ وہ اپنے گھر والوں سے اس بات پر کافی دیر ناراض رہا، لیکن پھر اپنے گھر والوں کی حالت دیکھ کر اسے ان پر ترس آ گیا اور اس نے سوچا کہ آخر اس کے گھر والوں نے جو بھی کیا تھا وہ اس کی بھلائی کے لیے ہی کیا تھا، لہٰذا اس نے اپنے گھر والوں کو معاف کر دیا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ضرور اس بات کا پتہ کروائے گا کہ آخر ان پر حملہ کس نے کیا تھا اور اس کے بھائی کا قاتل کون ہے، اور وہ اپنے بھائی کے قاتل کو کسی طور پر بھی معاف نہیں کرے گا۔
اس کے گھر والے کسی قسم کی دشمنی کا آغاز نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس بات سے بے حد خوفزدہ تھے کہ ان کا ایک بیٹا تو بغیر دشمنی کے ہی مارا گیا، اور اب اگر وہ کسی دشمنی کا آغاز کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ انہیں اپنے دوسرے بیٹے کو بھی کھونا پڑے۔ لیکن مراد اس وقت کسی کی بھی بات سن یا مان نہیں رہا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے قاتلوں سے ضرور بدلہ لے گا، اور اسی تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے اس نے اپنے ان تمام گارڈز کو بلایا جو اس دن ان لوگوں کی گاڑی کے آگے پیچھے موجود تھے اور پھر اچانک ہی غائب ہو گئے تھے۔ جب اس نے ان سب کو بلایا تو پتہ چلا کہ دشمنوں نے مراد اور اس کے بھائی کی گاڑی پر حملہ کرنے سے پہلے نہایت ہی چالاکی سے ان کے گارڈز بدل دیے تھے۔ مراد یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ راستے پر چلتی گاڑیوں سے ان کے گارڈز بدل دیے جائیں اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ تب وہاں موجود گارڈز میں سے ایک گارڈ سامنے آیا اور اس نے ہمت کر کے عالم کو تمام تر بات بتائی اور کہا کہ اس دن ڈیرے پر جانے سے پہلے جب وہ لوگ اپنی فصلوں پر رکے تھے، اس وقت دشمنوں نے اچانک ان کی گاڑی میں بیٹھے گارڈز کو بے ہوش کر کے چھپا دیا اور خود گاڑی میں آ بیٹھے۔ فصلوں سے ڈیرے پر جاتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ گاڑیوں کو مراد کی گاڑی سے دور کرتے گئے، اور جیسے ہی مراد پر حملہ ہوا تو گارڈز نے اپنی گاڑیاں فاصلے پر ہی روک لیں۔ اتنی دیر میں مراد کے گارڈز جنہیں بے ہوش کر دیا گیا تھا انہیں دوسری گاڑیوں میں جائے حملہ پر لایا گیا اور بے ہوشی کی حالت میں ہی انہیں ان کی گاڑیوں میں بٹھا دیا گیا۔ جب تک اس حملے کی خبر سب کو ہوئی تب تک دشمن وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ مراد بے ہوش ہو چکا تھا، اس کا بھائی مر چکا تھا اور ان کے گارڈز کو گاڑیوں میں منتقل کیا جا چکا تھا۔ یہ سب سن کر مراد حیرت زدہ رہ گیا کہ ان پر کس نے اتنی زیادہ پلاننگ کر کے حملہ کیا تھا، کیونکہ ابھی تک تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ان پر کسی اور کے دھوکے میں حملہ کیا گیا ہوگا، لیکن یہ ساری تفصیل سننے کے بعد اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ حملہ ان پر ہی کیا گیا تھا اور یہ کسی قسم کے دھوکے کا نتیجہ نہیں تھا۔ مراد نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کسی بھی طرح خاموش نہیں رہے گا۔ اس نے اپنے گارڈ سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں کو کسی کا چہرہ یاد ہے؟ تب اس کے کچھ گارڈز نے اسے بتایا کہ انہیں کچھ لوگوں کے چہرے یاد ہیں۔ مراد نے فوراً ان لوگوں کے اسکیچ بنوا لیے تھے۔ پھر اس نے نہایت ہی خاموشی سے اپنے تمام گارڈز کو ان لوگوں کی تصاویر دکھا دی اور انہیں کہہ دیا تھا کہ وہ آس پاس کی گاؤں جائیں اور ان لوگوں کو ڈھونڈیں۔ ساتھ ہی ساتھ مراد نے اپنے چند پولیس آفیسر دوستوں کی بھی مدد حاصل کی تھی، اور چند ہی دنوں میں مراد کو ان تمام لوگوں کے متعلق پتہ چل گیا تھا جن کے اسکیچ اس نے بنوائے تھے۔ پھر مراد نے ان لوگوں کی معلومات نکلوائی تو اسے پتہ چلا کہ یہ تمام لوگ ایک ہی شخص کے لیے کام کرتے تھے۔ اب یہ بات تو مراد کو پتہ چل چکی تھی کہ ان پر کس نے حملہ کروایا تھا، لیکن مراد ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر ان پر حملہ کروانے کی وجہ کیا تھی، کیونکہ وہ تو اس شخص کو جانتا تک نہیں تھا جس کے لیے یہ تمام لوگ کام کر رہے تھے، جنہوں نے مراد اور اس کے گارڈز پر حملہ کیا تھا۔ آخر کار مراد نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر اس شخص سے ملے گا اور پتہ کرے گا کہ آخر اس نے مراد اور اس کے بھائی پر حملہ کیوں کروایا تھا۔ اسی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مراد نے اس شخص کی تفصیلات نکلوائی تو پتہ چلا کہ وہ برابر والے گاؤں کا ایک وڈیرا ہے اور پنچایت کا سربراہ بھی ہے۔ 2 دن بعد وہ اس گاؤں گیا اور وہاں جا کر اس نے اس وڈیرے سے ملاقات کی اور پنچایت بلانے کا مطالبہ کیا۔ پہلے تو وڈیرا اس کی بات نہیں مان رہا تھا، لیکن پھر اس نے پنچایت کے دوسرے لوگوں کو جمع کیا اور آخر کار پنچایت بلا لی گئی۔ وہاں پر مراد نے اپنا موقف رکھا اور اپنے گواہ بھی پیش کیے۔ پنچایت والوں نے اپنے سربراہ سے سوالات کیے تو اس نے آخر کار قبول کر لیا کہ اس نے ہی مراد اور اس کے بھائی پر حملہ کروایا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ برابر والے گاؤں میں مراد اور اس کے گھر والوں کی بہت زیادہ عزت ہے، اور وہ وڈیرا چاہتا تھا کہ وہ اس گاؤں پر قبضہ کر لے۔ اسی لیے اسے یہی بہتر لگا کہ پہلے مراد اور اس کے گھر والوں کو راستے سے ہٹایا جائے اور اس کے بعد ہی وہاں پر قبضہ کرنا ممکن ہوگا۔ مراد کو یہ سن کر دلی افسوس ہوا کہ سربراہی حاصل کرنے کے چکر میں اس وڈیرے نے مراد کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔
لیکن مراد نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی طور پر اس وڈیرے کو معاف نہیں کرے گا، لہٰذا اس نے پنچایت سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ پنچایت والوں نے اسے اس بات کا حق دیا کہ وہ چاہے تو قاتل کو موت کے گھاٹ اتار دے، اور اگر چاہے تو اس کی بیٹی سے خون بہا میں نکاح کر لے۔ مراد نے پہلے تو یہی سوچا تھا کہ وہ قاتل کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، لیکن پھر اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ سربراہ کی بیٹی سے نکاح کرے گا، کیونکہ اس طرح وہ اس کی بیٹی کو تکلیف دے کر سربراہ کو بھی تکلیف سے دوچار کر سکے گا، جبکہ اس کے برعکس اگر وہ ایک ہی مرتبہ سربراہ کو موت کے گھاٹ اتار دے گا تو اس وڈیرے کو مراد اور اس کے گھر والوں کی اس تکلیف کا اندازہ نہیں ہوگا جو انہوں نے اپنے گھر کے ایک فرد کو کھو کر پائی ہے۔ لہٰذا اس نے پنچایت میں اپنا فیصلہ سنایا کہ وہ سربراہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ سربراہ نے اس کے اس فیصلے کے خلاف بہت واویلا مچایا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور ارسا کا نکاح مراد سے کر دیا گیا، اور اسی طرح ارسا خون بہا میں مراد کی زندگی میں آ گئی۔ ارسا کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو اسے یہی محسوس ہوا جیسے اس کے لیے تو ایک قیامت آ کر گزر گئی ہے، اور اب اسے تا حیات اس قیامت کے عذابوں سے گزرنا ہے، کیونکہ وہ پہلی لڑکی نہیں تھی گاؤں کی جو خون بہا کے عوض دی جا رہی تھی، بلکہ اس کے گاؤں میں اکثر گھر کے مردوں کی غلطی کے عوض گھر کی بیٹیاں خون بہا میں دی جاتی تھیں، اور ارسا جانتی تھی کہ پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا، بلکہ گھر والے لڑکی کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے تھے۔ جتنا واویلا ارسا کے والد نے بچایا تھا اس سے کئی زیادہ مخالفت ارسا کی جانب سے کی گئی تھی، لیکن نہ اس کی کسی نے سنی تھی اور نہ کسی نے اس کے باپ کی سنی تھی۔ آخرکار ارسا کو ہی ہار ماننی پڑی اور وہ مسز مراد بن کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا سفر کرنے پر مجبور کر دی گئی۔ مراد نے ارسا کو اپنی گاڑی میں ساتھ لے جانے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ وہ نکاح کرتے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ ایک انتہائی معمولی گاڑی کا اس نے انتظام کیا تھا جس میں ارسا اس کے گھر لائی گئی۔ یہ شاید اس کی شعوری کوشش تھی کہ ارسا کو اس بات کا احساس دلانے کی کہ وہ ایک عالی شان محل میں رہنے تو آ رہی ہے، لیکن یہاں پر کسی کی بھی شے پر اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ دوسری جانب اس معمولی گاڑی میں بیٹھتے ارسا کو بہت رونا آیا تھا، کیونکہ وہ امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جس کے چاؤ ہمیشہ پورے کیے گئے تھے۔ یوں معمولی چیزوں کو برتنا اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھا۔ وہ بہت خوش اخلاق اور ملنسار طبیعت کی مالک تھی، لیکن اسے دیکھ کر اس کے رئیس ہونے کا بخوبی اندازہ ہو جایا کرتا۔ ارسا اس گاڑی میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر روتی۔ جب مراد کے گھر پہنچی تب تک مراد اپنے گھر والوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکا تھا۔ مراد کی والدہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ آخر ارسا کی اس پورے واقعے میں کیا غلطی ہے، اور اب اگر مراد نے ارسا سے نکاح کر ہی لیا ہے تو اسے اپنی بیوی مان لے۔ لیکن مراد پر تو اس وقت بدلے کا جنون سوار تھا، لہٰذا وہ کسی کی بات سنے بغیر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ مراد کے والدین اب وہیں بیٹھے اپنی بہو کا انتظار کر رہے تھے، اور جب ان کی بہو نے گھر میں قدم رکھا تو وہ دونوں سے شرمندہ ہو گئے، کیونکہ وہ روتی بلکتی صرف 18 سالہ لڑکی تھی جو ان کے بیٹے سے 13 سال چھوٹی تھی۔ مراد نے کبھی بھی شادی کے موضوع کو سیریس نہیں لیا تھا، اور پھر وہ کئی عرصہ کام اور پڑھائی کے سلسلے میں بیرون ملک بھی رہا تھا، لہٰذا 31 سال کا ہونے کے باوجود نہ اس کی شادی ہوئی تھی اور نہ اس کی کہیں بات پکی کی گئی تھی۔ لیکن اب وہ اچانک ہی اپنے سے 13 سالہ چھوٹی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر لے آیا تھا۔ مراد کے والدین اپنی بہو کا استقبال تو نہ کر سکے، لیکن انہوں نے اسے خوب دلاسے دیے، اور مراد کی والدہ ارسا کو مراد کے کمرے میں لے آئیں۔ کمرے کے باہر تک آتے ہی ارسا کو اپنی جان فنا ہوتی محسوس ہوئی، اور وہ اپنی ساس کی جانب مڑ کر کمزور لہجے میں بولی، خالہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اس بڑے سے گھر میں آپ مجھے کوئی کمرہ دے دیں اور میں ان کی نظروں کے سامنے نہ جاؤں؟ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے بے بسی کی وجہ سے آنسو نکل آئے تھے۔ نہ میری بچی، ایسے روتے نہیں ہیں، اور تم فکر مت کرو،
हमने मुराद को बहुत समझाया है, वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आएगा। आप चाहे जैसे भी, लेकिन तुम उसकी बीवी बन गई हो और बीवी तो शौहर के साथ ही रहती है। इसीलिए तुम भी कमरे में जाओ और फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ ही हैं। उन्होंने इरसा की हिम्मत बंधाते हुए मुराद के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आ जाओ। मुराद ने बंद दरवाजे के पीछे से जवाब दिया तो उसकी वालदा इरसा को अंदर जाने का इशारा करती खुद अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। आखिर कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद चारों नाचार इरसा को इस कमरे का दरवाज़ा खोलकर कदम अंदर रखना ही पड़ा। वो उस वक्त शिद्दत से दुआ मांग रही थी कि कोई मुआवजा हो जाए और वो मुराद के कमरे में जाए तो भी मुराद को नज़र ना आए। लेकिन ये वक्त मुआवज़ों का नहीं था, लिहाजा उसने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, मुराद ने नज़रें उठाकर दरवाजे की जानिब देखा और इरसा को देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा तैरने लगा। इरसा ने उसकी आंखों को देखते हुए थूक निकला और कमरे में मौजूद सोफे पर जाकर बैठ गई। उसके साथ लाया गया सामान फ़िलहाल नीचे ही था और वो इस वक्त एक आरामदेह लिबास में ही मलबूस थी। उसने सोचा वो यहीं सोफे पर रात गुजार लेगी और सुबह जब मुराद घर पर ना हुआ तब वो अपना सामान कमरे में ले आएगी। अपने इस लाये अमल को तय करके उससे मुतमईन होने के बाद वो अभी सोफे पर लेटी ही थी कि मुराद की आवाज़ ने उसे खौफजदा कर दिया। उठ जाओ महारानी, यहाँ क्यों लेटी हो? तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो आराम कर रही हो सोफे पर। मुराद की काटदार आवाज़ सुनकर वो आंखें मीचती उठ गई और उसके अगले हुक्म का इंतज़ार करने लगी। यहाँ मेरे पलंग के साथ ज़मीन पर अपना बोरिया बिस्तर लगाओ और इस बात को याद रखो कि तुम्हारी जगह यहाँ ज़मीन पर हमारे कदमों में है। ज़्यादा सर पर सवार होने की कोशिश करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मुराद अपनी बात कहकर एक मर्तबा फिर अपने फ़ोन में गुम हो गया। इरसा को समझ ना आया कि वो ज़मीन पर क्या बिछाकर अपने लिए बिस्तर बनाए, क्योंकि मुराद की इतनी बातें सुनने के बाद वो उसकी अलमारी से तो सामान निकालने का सोच भी नहीं सकती थी और अपने सामान में वो अपने साथ सिर्फ कपड़े ही लेकर आई थी। आखिरकार उसने बहुत हिम्मत करके सोफे का कुशन उठाया और ज़मीन पर वो कुशन रखकर वहीं लेट गई और अपने सूट का दुपट्टा अच्छी तरह खुद पर फैला लिया। मुराद ने जब कमरे में कुछ देर खामोशी देखी तो उसकी नज़रों ने इरसा को ढूंढा और जैसे ही उसकी नज़र इरसा के सर के नीचे मौजूद कुशन पर पड़ी, उसने फ़ौरन आगे होकर उसके सर के नीचे से कुशन खींच लिया। अचानक से कुशन खींच लेने की वजह से इरसा का सर ज़मीन से टकराया और उसके मुंह से सिसकारी बरामद हुई। अभी तुम्हें बताया है कि यहाँ मौजूद किसी चीज़ पर तुम्हारा कोई हक नहीं, फिर भी तुम ढीठ बनकर चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हो। ये कुशन क्या अपने बाप के घर से लेकर आई थी जो उठा लिया? मुराद ने तो जैसे कसम खा ली थी कि इरसा के हर अमल में कोई ना कोई बात निकालकर उसे बेनक़्द सुनानी है और वो उसी पर अमल भी कर रहा था। इरसा अपनी इतनी तज़लील सुनकर अंदर ही अंदर आंसू उतारती रही। वो ज़हनी तौर पर इतनी थक चुकी थी कि बग़ैर तकिए और बिस्तर के भी वो ज़्यादा देर जाग नहीं सकी और अपनी किस्मत पर रोते रोते वो सो गई। अगली सुबह उसकी आंख कमरे में होते शोर से खुली। पहले तो वो समझ नहीं पाई कि वो कहाँ है, लेकिन जैसे ही कुछ होश आया तो अपने ऊपर गुजरी कयामत उसे याद आ गई। उसे तो लग रहा था जैसे उसने कोई बुरा ख्वाब देखा है और अब वो नींद से बेदार होगी तो ख्वाब टूट जाएगा। लेकिन नींद से बेदार होकर उसके सामने तल्ख सच्चाई मौजूद थी कि उस पर गुजरी कयामत किसी ख्वाब का हिस्सा नहीं है। अपनी किस्मत के मुतालिक सोचते सोचते उसे अचानक ध्यान आया कि उसकी आंख किसी शोर की वजह से खुली थी। तो उसने आस पास देखा। थोड़ी सी कोशिश से ही उसे शोर की वजह समझ आ गई थी। मुराद के फ़ोन में अलार्म बज रहा था, लेकिन मुराद उस अलार्म से बेखबर सो रहा था। इरसा ने उठकर अलार्म बंद किया और वक्त देखा तो फजर का वक्त था। उसने खुद ही अंदाज़ा लगाया कि मुराद के फ़ोन का अलार्म नमाज के लिए ही बज रहा होगा। अब चाहे उसे मुराद से जितना भी डर लगता, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मुराद की नमाज रह जाए। इसीलिए उसने बहुत हिम्मत जमा करके
مراد کا بازو ہلایا اور اسے پکارا، مراد اٹھ جائیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مراد اس وقت خواب میں اپنے بھائی کے ساتھ شکار کر رہا تھا کہ اچانک ہی اسے اپنے بازو پر نرم سا احساس ہوا۔ اس نے اپنے بازو کی جانب دیکھا تو اسے اپنے بھائی کی چیخ سنائی دی۔ مراد نے دوبارہ اپنے بھائی کو دیکھا تو وہ خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ اتنا خواب دیکھتے ہی مراد کی آنکھ کھل گئی اور وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے ارسا کی جانب دیکھا جو وہیں کھڑی تھی۔ وہ نیند میں تھا لیکن اس نے ارسا کا خود کو جگانا محسوس کیا تھا اور اس کے ادا کیے الفاظ بھی سنے تھے۔ جیسے ہی وہ الفاظ اس کے ذہن میں آئے اس کا خون کھول گیا اور اس نے ارسا کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچ کر بستر پر بٹھایا۔ آج پہلی اور آخری مرتبہ تم نے میرا نام لیا ہے۔ ابھی تمہیں اتنا حق نہیں دیا گیا کہ تم مراد کا نام اپنی زبان پر لاؤ۔ آئندہ تم نے مجھے سائیں کے علاوہ کچھ کہا تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر نکال دوں گا۔ مراد کی بات سن کر ارسا نے اپنے جھکے سر کو مزید جھکا لیا اور پھر سر ہلاتی فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ مراد فجر کی نماز پڑھنے مسجد چلا گیا اور ارسا نماز پڑھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے ویسے بھی صبح صبح اٹھ جانے کی عادت تھی۔ وہ باہر آئی تو اس نے دیکھا اس کی ساس بھی کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ ساس کو سلام کر کے وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ دونوں باتیں کرتی رہیں، پھر کچن میں چلی آئیں۔ ارسا کو یہ بات جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اتنے نوکر ہونے کے باوجود اس کی ساس کھانا خود بناتی تھی۔ ارسا کو بھی کھانا بنانے کا ازحد شوق تھا اور آج کا ناشتہ بصد اصرار اس نے تیار کیا۔ اس کی ساس وہیں ٹیبل پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ناشتہ تیار ہوا تو مراد اور اس کے والد بھی ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ میز پر موجود لذیذ پکوان دیکھ کر مراد کو بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہ ہمیشہ سے کھانے کا شوقین رہا تھا۔ اس نے فوراً آلو کا پراٹھا اپنی پلیٹ میں ڈالا اور کھانا شروع کر دیا۔ ارسا چپ چاپ ایک طرف کھڑی مراد کو دیکھ رہی تھی۔ مراد کے والد نے میز پر موجود قیمہ پلیٹ میں نکالا اور پہلا نوالہ کھاتے ہی بے ساختہ کہہ اٹھے، واہ بیگم، آج آپ نے کیا قیمہ بنایا ہے؟ بلکہ آج تو سارے ہی لوازمات بہت الگ اور لذیذ لگ رہے ہیں، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ ان کی بات سن کر مراد نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن مراد کی والدہ نے فوراً دونوں کی غلط فہمی کو دور کیا۔ ارے یہ ناشتہ میں نے نہیں، میری بہو نے تیار کیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر ارسا کے سسر تو بہت خوش ہوئے، بلکہ انہوں نے ارسا کو بلا کر دعا اور پیسے بھی دیے، لیکن مراد نے یہ سنتے ہی کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ کیا ہوا مراد، تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی والدہ نے اس سے پوچھا۔ اس کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرنے سے بہتر ہے میں بھوکا رہ لوں۔ مراد یہ کہہ کر میز سے اٹھ گیا اور کمرے میں جاتے جاتے جب وہ ارسا کے قریب پہنچا تو ایک سیکنڈ کو رکا اور اس کی طرف انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہا، آئندہ میری اجازت کے بغیر میرے کام کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلا گیا، لیکن ارسا اپنی محنت کے ضائع ہونے پر افسوس بھی نہ کر سکی۔ اسی طرح روز و شام گزرتے رہے اور مراد ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی ارسا کو تکلیف دینے سے گریز نہ کرتا۔ باقی گھر والوں کا رویہ ارسا کے ساتھ قدرے بہتر تھا، لیکن وہ کیا کرتی جب سر کا سائے ہی اسے خوش نہیں تھا۔ وہ مراد کو خوش کرنے کے لیے جی جان لگاتی لیکن ہمیشہ ناکام ٹھہرتی۔ اسے بیچ کئی مرتبہ ارسا کے گھر والے اس سے ملنے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن مراد نے انہیں بھی کامیاب نہ ہونے دیا، بلکہ انہیں دھمکی بھی دے دی کہ اب اگر انہوں نے ارسا سے ملنے کی کوشش کی تو وہ ارسا کو کسی ایسی جگہ لے جائے گا جہاں اس کا اتا پتہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ مراد کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا، وہ ایسا کر گزرتا، لہٰذا ارسا کے گھر والوں نے فی الحال اس سے ملنے کی کوششوں کو ترک کر دیا۔ یوں ہی چند ماہ ارسا کی زندگی سے چپکے سے گزر گئے اور وہ ان چند ماہ میں کملا کر رہ گئی تھی۔ ایک روز اسے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور بخار کی حدت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ساس نے اسے کمرے میں جا کر آرام کرنے کا کہا۔
وہ حسب عادت جا کر زمین پر لیٹ گئی۔ ان دنوں سردیوں کی آمد تھی اور ٹھنڈی زمین پر سونے کے باعث ہی ارسا کو کچھ دنوں سے ہلکا ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا، لیکن اسے نظر انداز کرنے کے باعث اب بخار نے شدت اختیار کر لی تھی۔ اس کی ساس ارسا کو کمرے میں بھیجنے کو کچھ دیر بعد اسے دیکھنے آئیں تو اسے زمین پر لیٹا دیکھ کر ان کے کلیجے پر ہاتھ پڑ گیا۔ پھر انہوں نے ارسا کے نہ کرنے کے باوجود اسے مراد کے بستر پر لیٹا دیا اور اس وقت تک کمرے میں رہیں جب تک ارسا سو نہ گئی۔ اس رات مراد گھر آیا تو اسے بھی خوب باتیں سنانے اور اس کے رویے کا احساس دلانے کے بعد اسے کمرے میں جانے دیا گیا۔ مراد اس لیکچر کے باعث غصے سے بھرا کمرے میں پہنچا تو ارسا کو اپنے بستر پر موجود پا کر مزید بھڑک گیا۔ اسے یہی لگا کہ ارسا نے جان بوجھ کر یہ ناٹک کیا ہے تاکہ وہ مراد کی بیوی کا مقام حاصل کر سکے، اور اس سوچ کے آتے ہی اس نے طے کر لیا کہ اب وہ ارسا کو اپنی بیوی بنا کر پہلے سے زیادہ پریشان کر دے گا۔ ارسا اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی، لیکن وہ مزاحمت کرنے کی سکت خود میں پیدا نہ کر سکی۔ اب ارسا مراد کے بیڈ پر ہی سونے لگی تھی، لیکن مراد کی اجنبیت بھرے رویے میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ ارسا کو ہر بات پر تانے دیتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل کر کے رکھ دیتا، اور اسی سب کے زیر اثر وہ آج مراد کے قریب آنے پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ابھی مراد اپنے خیالوں کی وادیوں میں گم تھا کہ اسے اپنے سرہانے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً آواز کی جانب متوجہ ہوا تو پتہ چلا کہ ارسا ہوش میں آ رہی تھی۔ مراد کو ذرا احساس نہ ہوا کہ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا اپنے خیالوں میں گم تھا، اب کہ وہ مکمل طور پر ارسا کی جانب متوجہ تھا۔ ارسا اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مراد نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اسے پانی کا گلاس پکڑایا، لیکن ارسا کے ہاتھ کانپنے کی وجہ سے گلاس سے پانی چھلک کر بستر پر گر گیا۔ مراد نے فوراً اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر خود ارسا کو پانی پلایا اور پھر دوا دینے کے بعد اسے دوبارہ بستر پر لیٹا دیا۔ ارسا خاموشی سے مراد کی اس کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ مراد اب ارسا کے سرہانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اپنے ذہن میں ارسا سے معافی مانگنے کے لیے الفاظ جمع کرنے لگا۔ آخرکار بہت ہمت کر کے اس نے ارسا کی جانب دیکھا اور گلا کھنگار کر اسے متوجہ کر کے کہنا شروع کیا، دیکھو ارسا، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن میں کیا کرتا؟ تم خود سوچو، تمہارا بھی ایک بھائی ہے۔ صرف سربراہی حاصل کرنے کے لیے میرے بھائی کو مار دیا گیا اور میرے گھرانے کو تباہ کرنے کی سازش کی گئی۔ جب مجھے یہ سب پتہ چلا تو میں غم و غصے سے اس قدر پاگل ہو گیا کہ تمہارے بابا کو تکلیف دینے کے لیے تم سے نکاح کر لیا، لیکن یہ بھول گیا کہ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میں تمہارا مجرم ہوں، تم جو چاہو مجھے سزا دے دو، مجھے قبول ہے، لیکن مجھے معاف کر دو پلیز۔ ارسا تو پلک جھپکائے بغیر مراد کو دیکھتی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے اور آنکھ کھلتے ہی اس کا خواب ٹوٹ جائے گا، لیکن اس مرتبہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ مراد سچ میں اس سے معافی کا طلبگار تھا۔ آخرکار ارسا نے مراد کی باتیں سننے اور بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا اور یکدم اپنا فیصلہ مراد کو سنا دیا۔ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ ارسا کے اتنا کہنے سے مراد خاموش ہو گیا۔ مراد سوچنے لگا وہ ارسا کو اپنی اولاد کے متعلق خبر کیسے دے۔ آخر اس نے ارسا کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ ارسا، میری بات سنو، تمہیں گھر جانا ہے تو تم جاؤ، لیکن اب تم مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ ابھی ڈاکٹر آئے تھے، وہ بتا کر گئے ہیں کہ ہمارے یہاں اولاد پیدا ہونے والی ہے، اور تم خود سوچو میری غلطی کی سزا اس بچے کو کیوں دی جائے جو اس دنیا میں آیا ہی نہیں ابھی۔ دیکھو، تم میری والی غلطی دہرا کر ایک معصوم جان کو سزا مت دینا۔ مراد نے ارسا کی جانب سے رد عمل کا انتظار کیا، لیکن جب اسے کوئی رد عمل نہ ملا تو وہ اپنے والدین کو یہ خوشخبری سنانے کمرے سے باہر چلا گیا۔
کچھ ہی دیر میں ارسا کی ساس اس کے کمرے میں آئی اور اس کے صدقے واری جانے لگی۔ ارسا نے ان سے بھی اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مراد چونکہ پہلے ہی انہیں بتا چکا تھا کہ ارسا اپنے گھر جانا چاہتی ہے، لہٰذا انہوں نے فوراً ارسا کو گھر بھیجنے کا انتظام کیا۔ ارسا جب گھر جانے کے لیے مراد کی عالی شان گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اسے یہاں آتے ہوئے اپنا سفر یاد آیا۔ وہ سفر یاد کر کے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی، لیکن وہ ضبط کا مظاہرہ کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی ساس نے اس کے ساتھ خوب ساری مٹھائیوں اور پھلوں کے ٹوکرے بھی بھیجوائے تھے۔ ارسا اپنے گھر گئی تو سب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ مراد نے آخرکار ارسا کی جان بخش دی ہے۔ ارسا کچھ دن تو اپنے میکے میں رہی، لیکن پھر اسے مراد کی یاد ستانے لگی۔ اسے رہ رہ کر مراد کی معافی یاد آنے لگی۔ وہ جتنا سوچتی دل اتنا مراد کے حق میں گواہی دیتا کہ مراد نے اگر اسے اذیت دی تو وہ خود بھی اس وقت ہر درجہ تکلیف سے گزر رہا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ اسی کشمکش میں تھی کہ کیا کرے کہ ایک دن اچانک ہی اسے مراد کی آمد کی خبر ملی۔ وہ اپنے گھر میں اپنے بابا اور بھائی کی بات بھی سن چکی تھی، جو اب تک اسی لیے خاموش بیٹھے تھے کیونکہ ارسا مراد کے پاس تھی۔ لیکن اب ارسا کے واپس آ جانے کے بعد وہ لوگ دوبارہ مراد اور اس کے خاندان کو راستے سے ہٹا کر اس گاؤں پر قبضہ جمانے کی سازش کر رہے تھے۔ اب اس صورتحال میں مراد کا یوں اچانک یہاں آ جانا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا، لہٰذا جہاں ارسا کو مراد کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی ہوئی تھی، وہیں اس کی سلامتی کے ڈر سے وہ بے چین بھی ہو گئی تھی۔ اسے جو ہی مراد کے آنے کی خبر ملی وہ فوراً برآمدے کی جانب بڑھی، جہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ اس کا بھائی مراد کے سینے پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ مراد کے تمام گارڈز شاید گھر کے باہر ہی رک گئے تھے۔ ارسا کے والد بھی ایک جانب کھڑے طنزیہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ارسا کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا ہم تم پر اس لیے حملہ نہیں کر رہے کیونکہ ہماری بیٹی تمہارے پاس ہے؟ ارے تم نہیں جانتے، ہم تو کب سے اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ وہ میری بیٹی تھی ہی نہیں، وہ تو میرے بڑے بھائی کی بیٹی تھی۔ ماں بیٹی کو جنم دیتے ہوئے مر گئی اور باپ روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ بیٹی کو ہم نے گود لے لیا تاکہ میرے بھائی کی جائیداد بھی مجھے مل جائے۔ ہم تو اس کے 18 سال کا ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اسے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرواتے اور پھر اسے سچائی سے آگاہ کر کے کسی کے ساتھ بھی بیاہ دیتے۔ لیکن اچھا ہوا جو تم نے اس سے نکاح کر لیا، ہمارا شادی کا خرچہ بھی بچا لیا۔ پھر ہم نے سوچا کچھ عرصہ انتظار کیا جائے اور پھر تم پر اور تمہارے گھر والوں پر حملہ کیا جائے تاکہ کوئی ہم پر شک نہ کرے، کیونکہ دنیا والوں کے لیے تو ہماری بیٹی تمہارے پاس ہے، تو ہم تمہارے گھرانے پر حملہ کر کے اپنی ہی بیٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اچھا ہوا جو تم نے اسے یہاں بھیج دیا، اب اسے کاغذات پر دستخط کروا لیں گے، ورنہ اس کی موت کے بعد جائیداد حاصل کرنے کے لیے لمبی کارروائی کرنی پڑتی۔ ارسا نے اپنے بابا کے منہ سے یہ سب سنا تو دیوار کا سہارا لے کر گرتے گرتے بچی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص جسے وہ اتنی محبت کرتی ہے اور جسے وہ ساری زندگی باپ کہتی رہی، وہ اس کا چچا تھا، اور چچا بھی جو اس سے اتنی نفرت کرتا تھا اور صرف پیسوں کے لیے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ یہ ساری باتیں برداشت نہ کر پائی اور اپنے چکراتے سر کو تھامتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے کراہنے کی آواز سے وہاں موجود نفوس اس کی جانب متوجہ ہوئے تو مراد نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن ارسا کا بھائی بندوق تانے بیچ میں آ گیا۔ مراد نے اب غصے میں آؤ دیکھا نہ تاؤ اور گھما کر ایک لات مار کر اس کے ہاتھ سے بندوق گرا دی اور چیخ کر اپنے گارڈز کو اندر آنے کا کہا۔ گارڈز باہر متوجہ کھڑے تھے، فوراً اندر آئے اور انہوں نے ارسا کے کزن اور چچا کو قابو کر لیا۔ مراد نے ارسا کو اٹھایا اور فوراً اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے صوفے پر لٹا کر اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لایا گیا۔ ارسا نے ہوش میں آتے ہی جب مراد کو صحیح سلامت دیکھا تو فوراً اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔
مراد بھی سمجھ سکتا تھا اس وقت عرصہ کو کسی جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا سچ اسے پتہ چلا ہے۔ پھر مراد عرصہ کو لیے اپنے گھر واپس آ گیا، جبکہ اس نے عرصہ کے کزن اور چچا کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مراد عرصہ کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا اور عرصہ نے بھی اسے معاف کر دیا۔ ویسے بھی اب عرصہ کے پاس اس دنیا میں مراد کے علاوہ اور کوئی سہارا نہ تھا۔ چند ماہ بعد ان کے یہاں ایک پیاری سی بیٹی کی پیدائش ہوئی اور وہ لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔